बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन अपने C1 एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ KPK पुलिस एक्ट 2017 के वीडियो नंबर 2 के साथ। इस वीडियो में हम KPK पुलिस एक्ट 2017 को भी पढ़ेंगे, उसके साथ नेक्स्ट एक छोटा चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। इसमें आर्डिनेंस मंशियात के भी चैप्टर को कवर कर देंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर हैं उनको ऑलरेडी आपके लिए वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दी है। तो बेस ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल ये वो वाहिद यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको C1 की तैयारी मुकम्मल की जाएगी। अगर इन MCQs की PDF चाहते तो मेरे पास पड़े है, बुक भी मेरे पास पड़े है, तो यकीनन इंटर पैटर्न के मुताबिक मैंने ड्राइवर से बनवाया हूँ। तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, काइंडली वहाँ रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सवाल नंबर 57, पुलिस अफसर को मुअत्तली या जिबरी रिटायरमेंट किसके तहत दी जा सकती है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C, अंसबाती क़वाइदे के तहत। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 58, पुलिस अफसर को दर्ज झैल में से कौन सी सज़ा दी जा सकती है? तो इस सवाल का सही जवाब है जुर्माना या मुलाजिम मलामत। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 59, मुर्दार के ख़िलाफ़ की गई तहक़ीक़ात को क्या तस्वुर किया जाएगा? तो इसको क़वाइदे के मुताबिक तहक़ीक़ तस्वुर किया जाएगा। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन C है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 60, ज़ाब्ता अखलाक किसी मकसद के लिए जारी किया जा सकता है या जारी किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C, पुलिस के तर्ज़ अमल को मजबूत करने के लिए। तो C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 61, ज़ाब्ता अखलाक के तहत पुलिस को तलाश के इख्तियार कब हासिल होता है? तो दिस क्वेश्चन इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रिटिकल क्वेश्चन, इट हैड बीन रिपीटिंग मैनी टाइम। तो इस सवाल का सही जवाब है आइनी दायरे में। तो आइन पुलिस को हक़ देता है कि आप जाके क्या कर सकते हो, तलाशी का इख्तियार आपके पास है, आप तलाशी कर सकते हो। तो आपको ये पूछेगा कि पुलिस को किसने हक़ दी, तो आप ये मत कहो कि IG ने या DPO ने या किसी और ने, आप ये कहोगे कि मुझे आइनी हक़ है, तो आइन के तहत मैं आपकी तलाशी लेता हूँ। दिस इज़ अ सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी रिगार्ड इट। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 62, ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की सूरत में पुलिस अफसर पर क्या लागू हो सकता है? तो अगर कोई पुलिस अफसर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करे तो दफ़ा 77 के ज़िली दफ़ा 2 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो कार्रवाई में उसको सज़ा दिया जाएगा या सस्पेंड या डिसमिस, ये तो अलहदा बात है, इधर बयान किया गया है दफ़ा नंबर 77 में। दोस्तों, पुलिस की सज़ा की 2 अक़साम होते हैं। पुलिस को 2 किस्म की सज़ाएँ दी जाती है। तो एक तो मेजर पनिशमेंट है, एक तो माइनर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट में डिसमिस या डिमोशन, एक प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है, या जिबरी रिटायरमेंट। और माइनर जो पनिशमेंट होता है इसमें मुलाजिमत से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र, या 1 महीने या 1 दिन या 1 साल की तनख्वाह की कटौती, वो तो क्राइटेरिया के बेस पर होगा, या जो है बेसिक जो होता है उनमें कटौती, यानी बेसिक पे में, ये तो माइनर में आता है। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 63, पुलिस अफसर रुख्सत पर होने के बावजूद किसी सूरत में ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? तो किसी भी वक्त आपको ड्यूटी पर बुलाया जा सकते हैं। आपको छुट्टी रुख्सत पे जाते हुए किसी ऐसे जगह पे ना जाना चाहिए जो 24 घंटे सफ़र करने के बाद भी आप ना पहुँचे, अपने लाइन आया अपने इलाके। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C, किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। तो अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 64, पुलिस अफसर को फ़र्ज़ से दूर रहने के लिए क्या शर्त लाजिम है? तो तहरीरी इजाज़तनामा ज़रूरी है। ज़बानी कोई आपको बता दे कि अपने फ़र्ज़ से दूर रहे, इट इज़ इम्पॉसिबल, यू नीड टू परफॉर्म योर ड्यूटी, बी पंक्चुअल। तो आपको अपने ड्यूटी से दूर नहीं रहना चाहिए। कोई बंदा ज़बानी आपको बता दे प्रॉपर आपको तहरीरी कोई मुरासलात या कोई तहरीरी ओबी या कोई और इस तरह तहरीरी फॉर्म में आपको ये अथराइज़ किया जाएगा कि आप अपने ड्यूटी से दूर रहे, तो उस वक्त आप दूर रह सकते हो। बाकी ज़बानी बातों पर कोई भी भरोसा ना करना है, ना करना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 65, अगर पुलिस अफसर छुट्टी के बाद बग़ैर वजह के वापस रिपोर्ट ना करे तो इसे क्या तस्वुर किया जाएगा? तो इसे यूँ तस्वुर किया जाएगा अपने ओहदे के फ़राइज़ से दूर रहने वाला। तो यानी उनको यूँ समझा जाएगा वो जॉब नहीं कर रहा है, यानी अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, तो यूँ तस्वुर किया जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन C।
اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 66، پولیس افسر استعفیٰ کب دے سکتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 2 ماہ پہلے تحریری نوٹس کرے گا۔ کس کو کرے گا؟ اپنے سے افسران بالا کو کرے گا، تو اس کے بعد ان کو استعفیٰ دینے کا حق ہے۔ اگر وہ تحریری فارم میں نوٹس نہ دے تو وہ استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ تو سوال نمبر 67، پولیس افسر کو کس صورت میں دوسرے نجی ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر وہ عملے کا رکن ہو، تو اس وقت اگر کوئی پولیس میں ہو، پولیس میں مطلب ہونا عملے کا رکن بننا، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی اور ملازمت کرے۔ ہاں کر سکتا ہے، اگر آئی جی یا ڈی آئی جی کا پراپر نوٹس لے لے، آئی جی کا نوٹس لے تو اس وقت وہ کر سکتا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 68، پولیس افسر بازار میں کسی صورت میں گاڑی یا شخص کی تلاشی لے سکتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، معقول شک کے بنیاد پر۔ اس کو کس نے حق دی ہے؟ آئین، پاکستانی آئین نے حق دی، تو اسی وجہ سے جا کے معقول شبے کے تحت کسی بندے کو تلاشی لے سکتا ہے۔ The correct answer of this question is option C۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 69، مشکوک شخص سے برآمد شدہ اشیاء کو تحویل میں لینے کے بعد پولیس افسر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو پولیس کو یوں کرنا چاہیے کہ رسید جاری کر کے تھانے کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ ان تمام جو پروڈکٹ ان کے ساتھ برآمد ہوئے ہیں ملزم یا مجرم کے ساتھ، تو ان کا ڈیٹیل بنا کر، ان کا فہرست بنا کر تھانے کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 70، اگر کوئی شخص دھوکہ دہی سے ملازمت حاصل کرے تو کیا سزا ہوگی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، قید یا جرمانہ یا دونوں اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 71، پولیس وردی کے ناجائز استعمال کی زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہے یا کیا سزا ہوگی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 3 سال قید۔ تو سوال نمبر 72، وردی کے ناجائز استعمال پر کتنا جرمانہ ہے؟ تو 1000 روپے جرمانہ۔ دوستو یہ جو ہے ٹائپنگ کے دوران تھوڑا سزا میں آگے پیچھے ہوتا ہے، اسے خود بھی دیکھ لیں، تھوڑا صفر کا فرق ہوتا ہے، یا جرمانہ سزا کی جگہ آتا ہے، سزا جرمانے کی جگہ آتا ہے، تو کنفیوز مت ہو جائے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 79، اگر پولیس افسر زیر حراست شخص کو تکلیف یا تشدد دے تو زیادہ سے زیادہ قید کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ قید کی سزا پولیس کو 5 سال کی ہو سکتی ہے۔ The correct answer of this question is option C۔ تو سوال نمبر 80 پہ ہمارے ساتھ ہے، زیر حراست شخص پر تشدد کرنے پر پولیس افسر کو قید کے ساتھ ساتھ کون سی سزا بھی دی جائے گی؟ تو جرمانہ بھی اڈاپٹ کیا جائے گا، قید تو دیا جائے گا، قید کا سزا تو دی جائے گی، تو اس کے ساتھ جرمانہ بھی لیا جائے گا۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 81، دفعہ 120 کے مطابق اگر گرفتار شدہ شخص کو عدالت میں پیش کرنے میں غیر ضروری تاخیر ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ مطلب غیر ضروری تاخیر کرتا ہے کسی بندے کو عدالت پہنچانے میں، تو 1 سال کی سزا دی جائے گی، یہ پولیس کو دی جائے گی کیونکہ پولیس لے کر عدالت آ رہا ہے۔ دوستو KPK پولیس ایکٹ 2017 یعنی 2017 is made for only police، یعنی یہ صرف پولیس کے لیے بنایا گیا ہے یا بنائی گئی ہے، تو اس کو کسی اور پر آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، یعنی عوام پر اڈاپٹ تو نہیں کر سکتے، یہ پولیس کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے۔ دوستو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 82، گرفتار شدہ شخص کو عدالت میں پیش کرنے میں تاخیر کی صورت میں کون سی اضافی سزا دی جا سکتی ہے؟ تو جرمانہ بھی لیا جا سکتا ہے، میں بھی 1 سال قید کے بجائے جرمانہ۔ تو دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں نیکسٹ چیپٹر، آرڈر امتناع منشیات نفاذ حد نمبر 4 سال 1979 یعنی 1979، تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگ رہا ہے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسس کو سبسکرائب کر دے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے۔ یقیناً میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90 سے 95% MCQs ہمارے اس ویڈیو سیریز سے آئیں گے اور ہمارے بک سے آئیں گے۔ تو اگر بک آرڈر کرنا چاہتے ہو، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا، تو اسکرین پر میرا نمبر درج ہے، اس پر رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کر دیجیے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلا سوال، سوال نمبر 84، یہ آرڈر کسی نوعیت کا ہے؟ تو آرڈر امتناع منشیات نفاذ حد جو ہے آپشن بی از کریکٹ آنسر، صدر آئینی آرڈر اور مختصر الامر قانون ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 85، اس آرڈر کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ تو اس آرڈر کا اطلاق جو ہے پورے پاکستان اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں پر۔ تو دوستو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ جو ہے اونلی میڈ فار KPK، دس آرڈر از میڈ فار ہول پاکستان۔
سوال نمبر 86 آرٹیکل 2 کے مطابق بالغ کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ تو جو 18 سال کی عمر کو پہنچی جائے تو بالغ کہا جائے گا، یہ مرد کے لیے۔ عورت میرے خیال میں 16 سال میں ان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 87، میڈیکل افسر مجاز سے کیا مراد ہے؟ تو دوستوں میڈیکل افسر مجاز سے مراد وہ میڈیکل افسر جنہیں صوبائی حکومت نے اختیارات دیا ہو۔ تو سی از کریکٹ آنسر آف دس کوسچن۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے بوتل یا بوتلون میں بھرنا سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے نشاور شراب کو برتن سے بوتل یا برتن میں فروخت کے عرض سے منتقل کرنا کیا کہا جائے؟ بوتلنگ یا بوتل میں بھرنا کہا جائے گا۔ تو سی از کریکٹ آنسر۔ تو دوستو اگلا سوال ہمارے پاس ہے کلیکٹر سے مراد کون سا شخص ہے؟ وہ شخص جو اس آرڈر کے تحت اختیارات اور فرائض منصبی انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، نون از کالڈ کلیکٹر۔ دی کریکٹ آنسر آف دس کوسچن از آپشن سی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 90، حد سے مراد کون سی سزا ہے؟ میں نے آلریڈی آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، لیکچر میں بتایا تھا، وہ سزا جو قرآن پاک اور سنت میں حکم دیا گیا ہو، یعنی ان کے تحت، قرآن کے تحت، سنت کے تحت کسی کو سزا دی جائے گی تو انہیں حد کہا جائے گا۔ حد میں ہمارے پاس ہے قصاص، یا جو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ جو سزا ہے ان کو حد کہا جائے گا۔ سوال نمبر 91، نشاور شراب میں درج ذیل میں سے کیا شامل نہیں ہوتا؟ تو اس میں ٹھوس نشادار سے، اس میں سولڈ فارم میں کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ملایا نہیں جاتا، مکسچر نہیں کیا جائے گا۔ باقی لیکوڈ فارم میں جتنے بھی نشادار چیزیں ہیں ان میں ملایا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 91، بنانے کی تعریف میں کون سا عمل شامل ہے؟ تو اس میں شراب بنانے یا نشاور چیز بنانے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے قدرتی یا مصنوعی ہر وہ عمل جس سے نشہ دار شے تیار کی جائے گی، تو اسے منشیات آرڈر کے تحت بنانا کہا جائے گا، یعنی مینوفیکچرنگ۔ تو دوستو آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ میں کس طرح MCQs بناتا ہوں، میں پر پیج سے 10 MCQs بناتا ہوں آپ کا ٹینشن کلیئر کرنے کے لیے۔ تو دوستو یہ MCQs نہایت ہی ضروری ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، نہایت ہی مناسب ریٹ ہے، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو فری میں بھی پرووائڈ کیا جائیں گے۔ تو اس طرح بات نہیں ہے، بس یہ MCQs لے لے اور پڑھائی کر دے۔ C1 is so important for promotion۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 93، مقام عام سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو مقام عام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں عوام آزادی سے جا سکتے ہیں، جیسے گلی، سڑک، پارک یا ہوٹل۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے ریٹریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، نشاور شراب کو صاف کرنا، ذائقہ دار یا خوشبودار بنانا، یعنی پیوریفیکیشن کہا جائے گا اس کو۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ تو سوال نمبر 95، افسر امتناع منشیات سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کلیکٹر یا افسر جسے آرٹیکل 21 کے تحت اختیارات دیا گیا ہو۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 96، فروخت کی تعریف میں کیا شامل ہے؟ تو بذریعہ تحفہ یا کسی اور طرح سے منتقل کرنا بھی کیا کہا جائے گا؟ فروخت کہا جائے گا۔ سی از کریکٹ آنسر آف دس کوسچن۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 97، نشادار اشیاء کی تیاری، فروخت یا بوتل میں بھرنے پر کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 5 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھی اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 98، مستوجب حد شراب نوشی کا ثبوت کسی صورت میں معتبر ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، اقرار جرم یا 2 عادل مسلمان گواہوں کی گواہی سے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے اگر شراب نوشی کا ملزم حد سے پہلے اپنے اقرار سے رجوع کرے تو کیا ہوگا؟ تو حد جو ہے حد نافذ نہیں کیا جائے گا۔ بی از کریکٹ آنسر آف دس کوسچن۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 100، اگر گواہوں کی تعداد 2 سے کم ہو جائے تو حد شراب نوشی پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حد شراب نوشی یعنی حد نافذ نہیں کیا جائے گا، تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 101، تعزیر کی سزا کس صورت میں دی جائے گی؟ تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا جب شراب نوشی کا جرم ثابت ہو جائے مگر حد کی شرائط تک نہ پہنچتا ہو۔ تو بی از کریکٹ آنسر۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 102، ایک غیر مسلم شہری کو کب شراب نوشی کی تعزیر دی جا سکتی ہے؟ جب وہ مذہبی رسوم کے علاوہ شراب نوشی کریں۔
تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 103، مستوجب تعزیر شراب نوشی کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی سزا جو ہے 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ڈرافٹ کیے جائیں گے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 104، پولیس افسر کسی صورت میں کسی شخص کو آرٹیکل 8 یا 11 کے خلاف ورزی پر گرفتار کر سکتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، جب وہ شخص طبی معائنے کے لیے مجاز میڈیکل افسر بھیجا جائے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 105، کیا عدالت ایسے مقدمات میں دوبارہ کارروائی کا حکم دے سکتی ہے جس میں حد نافذ نہ ہو سکی ہو؟ تو دیے گئے 4 آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ہاں، ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت ہو سکتی ہو۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 106، اگر ملزم عدالت کے روبرو شراب نوشی کا اقرار کرے تو کیا وہ حد کے تحت آ سکتا ہے؟ بالکل حد کے تحت آ سکتا ہے، ہاں، اگر اقرار عدالت مجاز میں کیا جائے۔ The correct answer of this question is option B۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 106، آرٹیکل 14 کے مطابق مستوجب ضابطگی اشیاء میں کیا شامل ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس 107 ہے، سوال نمبر، کون سی جرم قابل دست اندازی قرار دی جائے گی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، آرٹیکل 3، 4 اور 12 یا 13 کے تحت وہ جرم جو مقام عام میں کیے جائے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 108، آرٹیکل 16 کے مطابق عدالت آرٹیکل 12 یا 13 کے تحت جرم کی سماعت کب کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ Dear viewer, now I am arriving in last question, second last question۔ تو آخری second last question ہمارے پاس ہے 2 question رہتا ہے۔ تو 109 میں ہمارے پاس ہے آرٹیکل 16 کے مطابق آرٹیکل 20 کے تحت جرم کی سماعت کب ہوگی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے جب افسر امتناع منشیات یا اس کے حکم پر نالش دائر کرے۔ تو سی از کریکٹ آنسر۔ آخری سوال دوستو، کنگریچولیشن، آپ نے پولیس ایکٹ، تعزیرات پاکستان اور منشیہ ایکٹ کو کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو آخری سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 110، آرٹیکل 22 کے مطابق تلاشی کے وارنٹ کس صورت میں جاری ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جب کلکٹر یا مجسٹریٹ کو اطلاع اور انکوائری کے بعد یقین ہو کہ جرم ہوا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو نہایت ہی ضروری ہے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، خوش رہے، آباد رہے، اور دنیا میں ہر قسم کے مشکلات آتے ہیں تو اس میں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ تو مشکل جو ہے 2 دن کے ہیں، تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے مشکل وقت میں، تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ کل دوسرے چیپٹر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، کمنٹس میں اپنے بھائی کے لیے ایک اچھا الفاظ ضرور لکھے۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔